सवालात ले लूँगा। नंबर 1, आपने देखा कि कल एक हमारे खित्ते में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस चीज़ को फैसिलिटेट कर रहा था, पीस प्रोसेस को, रिकन्सिलिएशन प्रोसेस को, वो अल्लाह के फजल करम से उसका पहला मरला जो हमने अबूर किया था वो किया था दोहा में, जो कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक पीस एग्रीमेंट तय हुआ था। वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त थी, क्योंकि उस पेशरफ्त के पीछे वो सोच थी कि अफ़गानिस्तान का जो मसला है वो बज़ोर बाजू नहीं, सियासी पॉलिटिकल सेटलमेंट दरकार है और गुफ्त शुनीद से अफ़गानिस्तान में अमन भी हासिल किया जा सकता है और इस्तेकाम भी हासिल किया जा सकता है। दुनिया पहले उस पर कायल नहीं थी, लेकिन आज दुनिया उसकी कायल हो चुकी है और पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को सराहा गया और दोहा उसकी एक कल्बिनेशन थी। उसके बाद कुछ मसाइल अफ़गानिस्तान के अंदरूनी जो सियासी कशमकश थी, उसकी वजह से वो पीस प्रोसेस जो है वो स्टॉल कर गया था। उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो गई थी। उसमें दो चीज़ें होनी थी, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स होने थे और इंट्रा अफ़गान डायलॉग का आगाज़ होना था। वो दोनों चीज़ें ना हो सकी बावजूद अंदरूनी अफ़गानिस्तान के हालात के। अल्लाह के फजलो करम से उसमें भी एक पेशरफ्त हो गई है और कल एक एग्रीमेंट तय पाया है सदर अशरफ गनी और जो उनके साबका चीफ एग्जीक्यूटिव थे अब्दुल्ला साहब, उनमें एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट तय पाया है और उन्होंने एक फ्यूचर का, गवर्नेंस का, रिकन्सिलिएशन का कैसे होनी है उसका एक फार्मूला तय कर लिया है। और पाकिस्तान ने जब हमें ये मालूम हुआ और हमसे शेयर किया गया तो हमने खुशी का इजहार किया है। हम दुआगो हैं पाकिस्तान की क़यादत मिलकर अफ़गानिस्तान के मामलात को सुलझाने में एक दूसरे से तावन करेगी और हम उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हमारी मदद तायद रहेगी। हमने अफ़गानिस्तान को हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की है, चाहे उनके जो स्ट्रैंडर्ड अफ़गान थे पाकिस्तान में फंसे हुए हज़ारों की तादाद में, हमने बॉर्डर खोलकर उनको वहाँ जाने की इजाज़त दी, चाहे उनका कार्गो का मसला था, हमने उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात के ज़रिए एक अरेंजमेंट तय किया कि बाकायदगी से जो उनकी ट्रेड है, जो एसेंशियल आइटम्स हैं, फूड आइटम्स हैं, उनको मुयस्सर होते रहेंगे और हमने उनके साथ मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ जो एक दो बड़े अफसोसनाक वाक़यात हुए पिछले दिनों में, दहशतगर्दी के दो वाक़यात काबुल में हुआ, नंगरहार में हुआ, मैंने उसकी मज़म्मत भी की थी। वहाँ मासूम लोग उसकी नज़र हुए थे और उनके ख़ानदानों के साथ इज़हार हमदर्दी भी किया था और मैं उम्मीद करता हूँ कि अफ़गान लीडरशिप एक अफ़गान लेड, अफ़गान ओन्ड प्रोसेस के ज़रिए अमन व इस्तेकाम को आगे बढ़ाएगी, रिलीज़ ऑफ प्रिजनर्स को आगे बढ़ाएगी और इंट्रा अफ़गान डायलॉग को जल्द अज जल्द शुरू करेगी और इंशाअल्लाह दहशतगर्दी में भी हम एक दूसरे के साथ ताउन करके गलबा पाएंगे और इस लानत से इस खित्ते को निजात दिलवाएंगे। एक मैंने ये कहना था। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो भी आपसे ढकी छुपी नहीं है। कश्मीर में तवक्को की जा रही थी कि कोविड-19 के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत के रवैये में कोई तब्दीली आएगी और वहाँ के लोगों के लिए वो आसानी पैदा करेंगे, यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस उन पर लागू हैं उनमें नरमी करेंगे और हस्पतालों तक रसाई, अद्वियात तक रसाई उनके लिए मुमकिन हो सकेगी। बदकिस्मती से
ایسا دیکھنے میں نہیں آیا، بلکہ ہندوستان کورونا کی آڑ میں اپنے عزائم کو فروغ دے رہا ہے۔ پہلے انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی تشخص مٹایا، پھر انہوں نے آرٹیکل 35A کے ذریعے وہاں کی ایک ڈیموگرافک چینج کی کوشش کی، اور اب انہوں نے ڈومیسائل کے قوانین میں تبدیلی کر کے وہاں جو نان کشمیریز ہیں ان کو پراپرٹی اینڈ ریزیڈنس کے رائٹس دے رہے ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایک مسلم اکثریت اسٹیٹ تھی اس کو مسلم اقلیت میں تبدیل کیا جائے۔ پاکستان نے اس کی مذمت کی ہے، پاکستان نے ہر فورم پر اس کو اٹھایا ہے، اور ہندوستان ہمیں خدشہ یہ ہے کہ اپنے عزائم کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، فالس فلیگ آپریشن سے بھی وہ باز نہیں آئیں گے۔ ہمارے ایسی اطلاعات ہیں کہ وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں جس پر وہ دنیا کی توجہ ہٹائیں مقبوضہ کشمیر کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے اور ہندوستان کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال سے، اور جس طرح سے انہوں نے لاک ڈاؤن کو ان کی سرکار نے مس ہینڈل کیا ہے، اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ مقبوضہ کشمیر میں کوئی فالس فلیگ آپریشن کا بہانہ تلاش کر رہے ہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے اقوام متحدہ کو P5 کنٹریز کو اطلاع کی ہے، ان کو آگاہ کیا ہے، اور ہم ہر فورم پر اس چیز کو اٹھا رہے ہیں۔ تیسری چیز جو میں کرنا چاہوں گا، وہ حکومت نے جانتے ہوئے کہ ہماری زرعی معیشت ہے اور اس کورونا کی صورتحال سے اگر ہمیں کسی سیکٹر نے نکالنا ہے تو ہمارا زرعی شعبہ ہے، چنانچہ ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ پرائم منسٹر صاحب کے احکامات پر ایک بہت بڑا قدم اٹھایا گیا اور ایک ڈیزل کی قیمت میں اور پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت میں ایک خاطر خواہ کمی آپ نے دیکھی، اور آج میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اس ریجن میں سب سے کم نرخ پر ڈیزل پاکستان میں دستیاب ہے۔ اسی طرح ایگریکلچر کو، اور یہ ہے کٹائی کا موسم بھی ہے، بجائی کا موسم بھی ہے، یعنی کہ ڈیزل کی کھپت کافی ہوتی ہے دنوں میں، تو انشاءاللہ اس سے لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اسی طرح ٹرانسپورٹ میں بھی جب پیٹرول ڈیزل سستا ہوا ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ کرایوں میں بھی لوگوں کو ریلیف ملے گا، اور جو فریٹ کاسٹ ہے اس میں بھی لوگوں کو ریلیف ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک کمیٹی آف دی کیبنٹ ہے اس نے ایک سفارش کی ہے، مجھے امید ہے کہ کل کابینہ کا اجلاس ہے، اس میں انشاءاللہ یہ زیر بحث آئے گا، اور سفارش یہ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان یہ ارادہ رکھتی ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ پاکستان کے کاشتکار کو کھاد کی قیمتوں میں بھی ایک خاطر خواہ جسے کہتے ہیں ایک پیکج دیا جائے، اور وہ کوئی غالباً تفصیلات تو کل سامنے آئیں گی، اندازہ یہ ہے کہ 65 ارب روپے کا یہ ایک پیکج ہے جو دیا جا رہا ہے، جس سے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو انشاءاللہ ریلیف ملے گی in the shape of reduced price of diesel and in the shape of reduction in prices of fertilizers۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو بھی میں آپ کی خدمت پہ پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر انڈیا کو ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو ہمارا سٹائل جارحانہ کیوں نہیں ہے؟ جی، اگر انڈیا کو ایڈونچر کرنا چاہتا ہے تو ہمارا سٹائل جو ہے وہ جارحانہ کیوں نہیں؟ دیکھیے، ہمارا ایٹ ٹائمز ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈس۔ انڈیا نے فروری میں حرکت کی تھی اور ان کو بڑا مناسب جواب صحیح وقت پہ مل گیا تھا۔ ہم کوئی بلا وجہ اپنی گفتگو سے ہم کوئی اشتعال پیدا نہیں کرنا چاہتے، ہم جنگوازم میں اپنے آپ کو مبتلا نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر انڈیا نے کوئی حماقت کی تو بڑا مناسب جواب کے لیے وہ اس مناسب جواب کا منتظر رہے۔
اچھا مخدوم صاحب، جیسے کہ ابھی زالمہ خلیلزاد کا پاکستان کا دورہ تھا، آپ کی میٹنگ بھی ہوئی، وہاں پر یہ مارک فریڈسیٹ جو کہ یوز کانٹریکٹر ہیں جو وہاں مسنگ ہیں، اور ایک شبہ یہ کہ شاید طالبان کو کڈنیپ کیا، تو کیا زالمہ خلیلزاد نے آپ سے کوئی ریکویسٹ کی کہ آپ طالبان سے ان کی بازیابی کے لیے کوئی بات کریں؟ نمبر 1. سر دوسرا یہ ہے کہ افغانستان میں جواب آ گیا نہیں، میں نے سمپل جواب دے دیا. اگلا سن لیں کہ جیسے کہ افغانستان میں جس طرح کے جو حالات ہیں پرتشدد کارروائیاں ہیں، کیا گورنمنٹ آف پاکستان طالبان سے مل کے بھی وہاں پر پرتشدد کارروائیوں کو کم کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی خواہش ہے اور حکومت پاکستان اور دنیا کی خواہش ہے ریڈکشن آف وائلنس، کہ امن کے لیے ایک سازگار ماحول درکار ہے. سازگار ماحول تبھی آئے گا اگر وائلنس میں کمی ہوگی، ٹھیک؟ اور اس میں سب کو رول پلے کرنا ہے، سب کو، صرف طالبان کو نہیں، سب کو رول پلے کرنا ہے. اور اس میں پاکستان دنیا کو یہ اطلاع کرتا رہا ہے کہ اسپوائلرز ہیں. ہم نے کل بھی کہا ہے جہاں ہم ویلکم کرتے ہیں اس پولیٹیکل اگریمنٹ کو، وہاں میں اسپوائلرز کا خدشہ ہے. اسپوائلر کون ہے میں آپ کی ثواب دید پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ اسپوائلر کون ہے. یہی نزدیک ہی ہے، ہمارے خطے میں ہی ہے کوئی. جی ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ لے سکتے ہیں، آپ کے قلم میں طاقت ہے، میرے میں نہیں ہے. اچھا، بہرحال اسپوائلرز نے رخنہ اندازی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ دنیا اس کا نوٹس لے گی. داعش کا جو رول ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اور اس کا بھی مقابلہ سب کو مل کے کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کی قیادت کا جو رویہ ہے وہ بہت ذمہ دارانہ ہے. انہوں نے بارہا کہا ہے کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے ہم اپنی زبان کے قول اور فعل کے پکے ہیں، ہم اس کو آنر کریں گے. مجھے امید ہے کہ اس معاہدے کے بعد اگر پرزنرز ریلیز کے کام کو تیزی سے آگے بڑھایا جاتا ہے اور انٹرا افغان ڈائلاگ کا آغاز ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہاں حالات بہتر ہو جائیں گے اور وائلنس کی ریڈکشن میں بھی خاطر خواہ بہتری آئے گی. اچھا سر، اسرائیل میں چینی سفیر کی ہلاکت کیا کہیں گے؟ اسرائیل میں چینی سفیر کی ہلاکت سر، دیکھیے ابھی اخباری خبر ہے، بالکل میری نظر سے بھی گزری ہے، لیکن جب تک اس کا کوئی ہمیں مصدقہ اطلاع نہ ملے کیا سرائی کرنا مناسب نہیں ہے. صاحب جو دیگر ممالک ہیں جیسے ملائیشیا اور دوسرے ممالک میں جو پھنسے پاکستانی ہیں ان کو لانے کے لیے وزارت خارجہ نے اب تک کیا اقدامات کیے؟ کیا اس کے بعد ان کو لایا جائے گا یا پہلے کو لایا؟ آپ غالباً ٹیلی ویژن دیکھتے ہوں گے اور آپ کی نظر سے گزر رہا ہوگا کہ مسلسل فلائٹس چل رہی ہیں اور ہم ان کو مسلسل واپس لا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں کی تعداد میں جو اسٹرینڈڈ پاکستانیز ہیں واپس آ چکے ہیں، لیکن تعداد بہت بڑی ہے. ہمارے ریکارڈ کے مطابق تقریباً 1,10,000 سے بھی زیادہ، اور یہ نمبر بڑھتا چلا جا رہا ہے، نے اپنے آپ کو ہمارے مختلف مشنز میں اپنے آپ کو رجسٹر کرایا ہے جو واپس آنا چاہتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہاں روزگار کرتے تھے اور ان کا وہ لے آف ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ویسے آنا چاہتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں واپس آنا چاہتے ہیں، کچھ تبلیغ کے لیے دوست گئے ہوئے تھے وہ واپس آنا چاہتے ہیں، مختلف کیٹیگریز کے لوگ ہیں، کچھ علاج کے لیے گئے ہوئے تھے واپس آنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. دقت کیا ہے؟ دقت یہ ہے کہ فارن آفس نے پورا اپنا کام کیا ہوا ہے، اوورسیز منسٹری نے پورا کام کیا ہوا ہے، ایویشن منسٹری کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ جس نے باہر سے آنا ہے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے، اس کو آپ نے کوارنٹین کرنا ہے. جو نیگیٹو ہوگا اس نے اپنے گھر میں کوارنٹین ہونا ہے. جو خدا نہ خواستہ پازیٹو ہو جاتا ہے اس کو آپ کو سرکاری کوارنٹین میں اس کو رکھنا ہوگا کم از کم 14 دن اور دوبارہ ٹیسٹ کرنا ہوگا. صرف اس کو نہیں، فرض کیجئے اس سیٹ ہے 3A، اس پہ کوئی سواری بیٹھی تھی اور وہ اس کا ٹیسٹ پازیٹو ہو گیا تو اس کے لیفٹ پہ بیٹھا ہوا، اس کے رائٹ پہ بیٹھا ہوا، اس کے آگے اور اس کے پیچھے جتنی سواریاں بیٹھی ہیں ان سب کو کوارنٹین کرنا پڑتا ہے. یہ ایک انٹرنیشنل پروٹوکول ہے.
اس کے لیے ہمارے پاس کیپیسٹی لمیٹیشن ہے. پہلے صرف اسلام آباد کا ایئرپورٹ کھلا تھا. ہم نے اسلام آباد کے بعد بڑا زور لگا کے صوبوں کی منتیں کر کے، لٹرلی منتیں کر کے، پنجاب نہیں کھولنا چاہ رہا تھا، پنجاب کی منتیں کر کے کھلوایا. اب لاہور کھل گیا ہے، فیصل آباد کھل گیا ہے، ملتان کھل گیا ہے. سندھ نہیں کھولنا چاہ رہا تھا، سندھ کھل گیا ہے. کے نہیں کھولنا چاہ رہا تھا، اب پشاور کھل گیا. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسپریڈ بڑھایا جائے تاکہ لوڈ تقسیم ہو. صرف ایک اسلام آباد لوڈ نہیں لے سکتا تھا، اور اس کی تقسیم کے بعد ہماری جو آمد ہے لوگوں کی اس میں اضافہ ہوا ہے. اگر صوبے ہماری ایک اور ریکویسٹ مان لیں، اور وہ یہ ہے کہ ٹیسٹنگ کے بعد سیلف کوارنٹین کے لیے وہ آمادگی کا اظہار کر دیں، تو ہم رفتار اور بڑھا سکتے ہیں، اور جو سٹرینڈڈ پاکستانی باہر بیٹھے ہیں ان کو اور تیزی سے واپس لا سکتے ہیں. صوبوں سے اس موضوع پر گفت و شنید جاری ہے. اگر وہ مان گئے تو انشاءاللہ اور بہتری آ جائے گی. شاہ صاحب، جب سے آڈیو ٹیپ لیک ہوئی ہے جہانگیر ترین نظر نہیں آ رہے ہیں، بتائیں گے کدھر گئے ہیں؟ نہ پارٹی میں کوئی اس طرح کا رول پلے کر پا رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی سر وہ Next question. وہ ایف آئی اے کی فرانسک رپورٹ کدھر غائب ہو گئی؟ عمران خان کسی سیاسی مصلحت کا شکار ہو گیا یا وہ رپورٹ ایف آئی اے کی غلط تھی؟ نہ عمران خان کسی مصلحت کا شکار ہوئے ہیں، اور نہ ہی وہ رپورٹ غائب ہوئی ہے. آپ کے علم میں ہے، وہ رپورٹ سامنے آئی، اس کو پبلک کیا گیا. پاکستان میں رپورٹس کو پبلک کرنے کا رواج ہی نہیں تھا. یہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے یہ رواج ڈالا ہے. اس میں سے کئی سوالات اٹھے تھے، اور ان سوالات کے لیے فورینسک آڈٹ کا فیصلہ ہوا تھا. فورینسک آڈٹ کی رپورٹ آنی تھی 25 اپریل کو، لیکن اتنا مٹیریل تھا جس کی چھان بین کرنی تھی، تو ایک اسپیشل ریکویسٹ آئی تھی جو ٹیم انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ہمیں 3 ہفتے کی مزید مہلت دی جائے. کابینہ نے 3 ہفتے کی مزید مہلت ان کو دی، جو مہلت کل ختم ہوئی. اب میں سمجھتا ہوں کہ کسی وقت وہ رپورٹ آ سکتی ہے. حکم صاحب، ابھی آپ نے اس جو میٹنگ کی ہے اس میں 2-3 باتیں بڑی اہم کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کرونا کے حوالے سے ٹائیگر فورس کی بات کی ہے، احساس پروگرام کی بات کی ہے. ملتان ضلع میں احساس پروگرام کے حوالے سے آپ نے اپریشیٹ بھی کیا ڈپٹی کمشنر کو. میری ایک سجیشن ہے کہ وہ لوگ، وہ متاثرین جن کے تھم امپریشن جو ہیں وہ میچ نہیں کرتے اور وہ نادرا کے دفاتر میں موجود ہیں، وہاں کیپیسٹی کم ہے. نادرا کے کاؤنٹرز میں اضافہ ہو تو کم از کم ان لوگوں کو عید سے پہلے وہ امداد دے سکیں. کیونکہ ایک بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ٹڈی دل کے بارے میں آپ نے بات کی اور کہا کہ یہ خدشات جو ہیں بہت زیادہ، اس کے نقصان اب تک بہت ہو چکے ہیں. کیا حکومت کے زیر غور کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جس سے نقصان ہو چکا ہے ان کے ازالے کے لیے، ان کاشتکاروں کے لیے کوئی ریلیف دیں گے، اور نیکسٹ کیا حکمت عملی ہے؟ پہلی بات تو یہ جو پہلا سوال ہے آپ کا، اس میں مدر جاوید صاحب، ہم نے نادرا کے آفیسز آپ کے علم میں ہے بند تھے. انہی لوگوں کی شکایت کو دور کرنے کے لیے نادرا کے آفیسز کو کھولا گیا، تاکہ کچھ ڈیتھ سرٹیفکیٹس جن کے نہیں تھے، جن کے پاس پوری ڈاکومنٹیشن نہیں تھی، وہ اپنا وہاں سے اپنے جو پیپر ورک ہے مکمل کر سکیں، اور جو ان کو کیش گرانٹ ملنی ہے وہ حاصل کر سکیں. اب اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. آپ کی تجویز ہے، اچھی تجویز ہے، اور ہم کر رہے ہیں. دوسرا، آپ نے فرمایا کہ جو لوکس کے بارے میں، لوکس کے بارے میں بالکل تشویش ہے. 30 سال کے بعد یہ اتنا بڑا حملہ دکھائی دے رہا ہے، اور یہ حملہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ بہت سے ممالک اس کی زد میں آئے ہیں اور آ سکتے ہیں. اس وقت پاکستان پر اس کا حملہ ہے. این ڈی ایم میں اور ضلعی انتظامیہ، چاہے سندھ کی ہے یا پنجاب کی ہے، اپنی کوششیں جاری کیے ہوئے ہے. ابھی ڈی سی صاحب کہہ رہے تھے ابھی مختلف فیلڈز کا دورہ کر کے آئے ہیں اور دیکھ کے آئے ہیں صورتحال کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید توجہ کی ضرورت ہے. میں کل کابینہ کا اجلاس ہے، میں کل کابینہ کے اجلاس میں جو آپ نے سوال اٹھایا ہے، میں کابینہ کو اس پر مزید جو میں نے گراؤنڈ ریالٹیز دیکھی ہیں میں ان کو اعتماد میں لوں گا.
پرائم منسٹر صاحب نے سید فخر امام جو ہمارے منسٹر ہیں وہ فوڈ سیکیورٹی، ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کر دی ہے جس میں چاروں صوبوں کے جو زراعت کے وزراء ہیں اور جو سیکرٹریز ہیں اس کے ممبرز ہیں، اور وہ اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہیں اور اس ساری کیمپین کو اوورسی کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ بہت سیریس ہے، بہت گھمبیر ہے، اور اس پر مزید توجہ کی ضرورت ہے. اب آج وقت سندھ میں دوریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ آپ کا یہ موقف ہے کہ ہم بہت جلد سندھ کے اوپر بھی جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے، کیا پھر آپ نے پھر باتوں کو ٹوسٹ کیا ہے، نہ کی جا کیجیے. میں آپ کو بتاتا ہوں، بلاول کو بھی میں یہ سمجھا رہا تھا کہ بیٹا ذرا غور سے بات کو سنو. میں نے دیکھی، میرے تو ہاتھ میں، میں نے تو نکر میں دیکھا ہے اس کو، میں نے تو اس کو اس کیفیت میں دیکھا ہے جب وہ کونے میں کھڑا ہوتا تھا، جھڑکیاں کھا رہا تھا محترمہ سے. میں نے تو دیکھا ہے، میرا تو بچہ ہے. لیکن میں نے اس کو کہا کہ غلط فہمی اور جملے بازی سے حقائق تبدیل مت کیا کرو. حقیقت یہ ہے پیپلز پارٹی کا خاصہ یہ تھا کہ وہ یہ ایک وفاقی جماعت تھی، ہے، کم از کم کہتے تو ہیں، اور جو 73 کا آئین بنایا وہ وفاقی آئین ہے، سب اس پر متفق ہے. محترمہ بے نظیر کا جو خاصہ تھا وہ تھا فیڈرلزم، صوبوں کی زنجیر بے نظیر نعرہ لگایا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا. وفاق کی علامت کہا کرتے تھے محترمہ کو. میں نے اپنی تقریر میں بلاول سے کہا کہ بچہ یہ آپ کا پارٹی کا منشور تھا، آپ اگر صوبائیت کو ہوا دیں گے تو یہ آپ کی پارٹی کے فلسفے کے برعکس ہے. پیپلز پارٹی سے وفاق کی خوشبو آیا کرتی تھی، آپ میں تعصب کی بو نہیں آنی چاہیے. یہ میں نے کہا. قبضہ کسی نے نہیں کرنا. اگر وہ پنجاب تشریف لاتے ہیں ان کا حق ہے، وہ پنجاب آئیں، لوگوں سے ملیں، اپنی پارٹی کو آرگنائز کریں، اور ان کا حق ہے. سندھ پہ جانے کے لیے ہمیں ان سے NOC نہیں چاہیے، کوئی ویزا درکار نہیں ہے. میں نے اگر سندھ جانا ہے تو مجھے ان کی اجازت درکار نہیں ہے. انشاءاللہ جائیں گے. تحریک انصاف پہلے خیبر پختونخوا سے شروع ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے اپنا وہاں پولیٹیکل بیس بنایا، ہم وفاق میں آئے، اور سندھ میں بھی جانا ہمارا استحقاق ہے بھائی، ہم وفاقی بات ہی ہیں. لیکن آج ہم سیاست کی بات نہیں کر رہے، آج ہم کرونا کی بات کر رہے ہیں، اور یہ ایک نیشنل ایشو ہے، ایک نیشنل کرائسس ہے. اس کے لیے ایک نیشنل رسپانس درکار ہے. اس نیشنل رسپانس میں آپ پروونشل پروکیلزم کا فروغ نہ دیں. یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہے، یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. تبھی میں نے کہا تھا اس وقت ایک پاکستان کارڈ کی ضرورت ہے، سندھ کارڈ مت کھیلیں. کسی اور کو بھی موقع دو بھائی. ایک چھوٹا سا سوال آپ لے لیں، بخاری صاحب آپ لیں، پھر آپ کے بعد. جی سر. کل جو ہے طالبان نے ایک بہت بڑی بات کی ہے انڈیا کے بارے میں کہ ہم انڈیا میں جو ہے اپنا جہاد جو ہے وہ شروع کریں گے، اور انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ RSS اور دیگر ان کی جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں تھیں ان کو خاصا وقت پڑا ہے. مگر انڈیا اب بلیم کر رہا ہے پاکستان کو کہ پاکستان ول سپورٹ ٹو دا طالبان اینڈ طالبان ول اٹیک تھرو پاکستان آن انڈیا. میں آپ کو پہلے والد صاحب یہی عرض کر چکا کہ انڈیا فالس فلیگ آپریشن کے بہانے تلاش کر رہا ہے. میں نے پہلے کہا، آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا، یہ بہانے تلاش کر رہا ہے. دیکھیے ہم تو امن سے رہنا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا کو مل کر کرونا کا مقابلہ کرنا ہے، نہ کہ خطے میں کوئی سی نئی کشیدگی کو جنم دینا ہے. ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ آج ہندوستان میں آپ جو RSS کی سوچ مسلط کر دی گئی ہے وہ اتنی بھیانک اور اتنی خطرناک سوچ ہے جس کی مذمت ہندوستان کے اندر سے ہو رہی ہے. اور وہ سوچ کیا ہے کہ ہندوستان میں جو کرونا وائرس پھیلا ہے اس کے ذمہ دار ہندوستان کے مسلمان ہیں. یہ کتنی تعصب بھری بات ہے، یہ کتنی تعصب بھری بات ہے، یہ کتنی احمقانہ بات ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو محفوظ کرنا ہے کس سے؟ کرونا جہاد سے. دس از نان سنس.
یہ بیوقوفی ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور دنیا لے رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ اس کا بڑا شدید ریئیکشن ہوا ہے, گلف میں ریئیکشن ہوا ہے. گلف کے ممالک کے لوگوں نے کہا ہے کہ اگر اسلام سے کرونا پھیل رہا ہے مسلمانوں سے تو آپ گلف میں کیا کر رہے ہیں, آپ ہمارے ملک میں کیا کر رہے ہیں. صاحب لاکھوں کی تعداد میں آپ یہاں روزگار کما رہے ہیں, روزگار کے آپ کے ذرائع بنے ہوئے ہیں. یہ تعصبانہ باتیں چھوڑیے. اور آپ نے دیکھا کہ جو یو ایس جو کمیشن آن ریلیجس فریڈم ہے ان کی نئی رپورٹ سامنے آئی ہے, اس پہ جو تشویش کا اظہار کیا گیا ہے آر ایس ایس کی اور ہندوتوا پالیسیز پر, وہ بھی آپ کی نظر ہے. تو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 8ویں ترمیم کے کچھ حصوں کی بحالی کی بات ہو رہی ہے اور سیاسی جماعتوں اور آپ کے تحفظات ہیں سامنے آ رہے ہیں, پی ٹی آئی اس کو قیاس رائے سمجھتی ہے, واقعی خبر ہے یا اس میں تجاویز ہیں؟ دیکھیے بات سنیے, اور پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ 18ویں ترمیم کی خصوصیات, اس کی اہمیت, اس کی افادیت سے ہم واقف ہیں. نہ کل انکار کیا نہ آج کر رہے ہیں. 18ویں ترمیم میں بہت سے اقدامات لیے گئے جنہوں نے وفاق کو مضبوط کیا ہے. ٹھیک, اب پیپلز پارٹی, سندھ کی پیپلز پارٹی سیاست کر رہی ہے جانتے ہوئے کہ 18ویں ترمیم کو خدا نہ خواستہ اس کو ملیا میٹ کرنا ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. یہ سیاست کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ کرونا کے ماحول میں سیاست مت کرو. اب ہم کیا کہہ رہے ہیں, کیا ہم آج 18ویں ترمیم کو تبدیل کرنا چاہیں, کیا ہم کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس تو 2/3 اکثریت نہیں ہے بھیا, ہم چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے. جب تک آپ راضی نہ ہو, جب تک 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہ ہو, نہ ہمارے پاس سینٹ میں ہے نہ نیشنل اسمبلی میں ہے, تو یہ لفظ, یہ بے معنی, یہ سیاسی مظلومیت کا لبادہ اوڑھنے کے لیے ان کو ایشو چاہیے. اور اس ایشو کو جب میں نے بے نقاب کیا تو پھر فرمائشی پریس کانفرنسیں کروائی گئی. مجھے پتہ ہے فرمائش کہاں سے ہوئی, مجھے پتہ ہے کہ میرے بھائی راجہ پرویز اشرف کی مجبوریاں کیا ہیں, میں جانتا ہوں, اور ان کو کس نے کہا, کیوں کہا. مجھے پتہ ہے کہ ان پر اتنا خوف حاوی ہو گیا کہ میرے بیٹے کو خود پریس کانفرنس کرنی پڑی. ٹھیک, لیکن دیٹس پالیٹکس, میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. میں سیاسی عمل میں سے گزرا ہوں, مجھے تشتری پہ رکھ پہ تو کسی نے نہیں دی نا, مجھے 35 سال ہو گئے ہیں اس عمل میں, تو میں سمجھتا ہوں اور خندہ پیشانی سے لیں گے. لیکن ان کو میں کہتا ہوں مت گھبرائے, ہم نے 18ویں ترمیم کو نہیں چھیڑنا. ہاں, ہم کہہ رہے ہیں 18ویں ترمیم میں آؤ بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں. اگر سمجھتے ہیں کہ کہیں بہتری کے 10 سال سے یہ لاگو ہے, 10 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں, اس کے فوائد کہاں ہوئے ہیں, اور اگر کئی نقصانات ہیں تو کیا ہیں, اور ان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے تو کیا ہو سکتی ہے. آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پالیٹکس میں گفت و شنید تو ہوتی ہے, اور اگر سب اس پہ کنسنسس کریں گے تو بات آگے ہوگی, نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہوگا. لیکن مخلوق صاحب, جماعت اسلامی جو ہے وہ ان حالات میں جب کورونا کی صورتحال ہے جو چاہ رہی ہے کہ قبل از وقت الیکشن کرائے جائیں, اور واحد جماعت ہے جو اس کا یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. میرے بھائی کہاں ضمنی الیکشن پوسٹپون ہو گئے ہیں, تو جنرل الیکشن ہوں گے. لیکن سوچنے کی بات ہے. اچھا یہ آپ کا بھاول نگر میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا, پوسٹپون ہو گیا, کیوں؟ حالات ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کے. آپ کا عمر کوٹ میں ضمنی الیکشن ہو رہا تھا سندھ میں, پوسٹپون ہو گیا, کیوں ہوا؟ یہ تو مطلب یہ غیر منطقی بات ہے. اس ماحول میں ان حالات میں الیکشن کا تک نہیں بنتا. صاحب جیسے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کر لیں گے آپ. اچھا, آپ نے ابھی یہ بات کی ملتان میں بھی 33,000 یہ کرونا ٹائیگر جو ہے پورے ملک میں بھی بن گئے, تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ آگے مستقبل میں کوئی کرفیو لاک ڈاؤن کی ہو سکتا ہے, ایسا آپشن ہے؟ یہ دیکھیں, یہ اللہ نہ کرے کہ یہ نوبت آئے, بٹ ون شوڈ پریپیئر فار آل ایونچویلٹیز. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں اس قسم کا سخت لاک ڈاؤن کرنا پڑتا ہے تو پھر ہمیں رضاکار درکار ہوں گے. اس وقت یک لخت تو نہیں بن سکتے, اس لیے ہم نے کہا ہے کہ ہم اس کی منصوبہ بندی کریں, اس کی پیش بندی کریں, اور ہم نے سب کو دعوت دی ہے. پیپلز پارٹی کا جو دوست منتخب ہوا ہے, سندھ میں تو گورنمنٹ ہی ان کی اپنی ہے, اکثریت ایم ایل ایز بھی ان کی ہے, تو وہ آئیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں. پنجاب میں عثمان ڈار نے خود کہا ہے
کہ جی سیالکوٹ میں آئیں جو PMLN کے MNAs آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ, ضلع کی اسٹیئرنگ کمیٹی میں آئے, ہم نے تو کسی کو نہیں روکا. آپ کو رول آؤٹ نہیں کرتے کہ یہ جو ہے نا بالکل کوئی امکان نہیں ہے؟ دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک سچویشن ہے, اس سچویشن کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں, اس سچویشن کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم نے مانیٹر کر کے ہم نے ایز کیوں کیا؟ ہم نے ایز اس لیے کیا کہ جب ہم نے ساری ٹریجیکٹری دیکھی تو جو پہلے خیال تھا اس سے ہمارے وینٹیلیٹرز پہ جو لوگ تھے وہ کم تھے, جو اموات ہوئیں وہ جو پہلے پروجیکشن کی جا رہی تھی اس سے کم نکلی, اور جو منفی اثرات آ رہے تھے بھوک کے اور بھوک سے اموات کے, خودکشیوں کے, ان کا ڈر بڑھتا چلا گیا. تو ہم نے اس میں ایک ایز کیا ہے, اور اس میں حکومت اکیلی تنہا کچھ نہیں کر سکتی. گورنمنٹ نے SOPs بنائے ہیں, گورنمنٹ آپ کو کہہ رہی ہے, اچھا آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ماسک پہنیں, ٹھیک ہے نا, کیوں پہنیں؟ اپنی حفاظت کے لیے پہنیں. اگر آپ نہ پہنیں تو میں آپ کو زبردستی تو نہیں پہنا سکتا. گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ نماز بھی پڑھیں پر سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں. اگر آپ نہیں کرتے, اس کا احتیاط نہیں کرتے میرے بھائی, تو نقصان کس کو کریں گے؟ سب سے زیادہ تو اپنے پیاروں کو کریں گے نا. نماز پڑھ کے گھر جائیں گے, ماسک نہیں پہنیں گے تو اپنے بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں. مودود صاحب یہ کرونا وائرس کے روک تھام کے لیے بتائیں گے کائنڈلی. ضلع ملتان میں تعاون کیا ہے وہ مثالی ہے, اور آپ ہر مسجد کو جا کے دیکھیں. میں بالکل ملتان کے علماء کا, ملتان کے مشائخ کا آج کی نشست کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ان کی مہربانی ہے, اور مزید کہوں گا جمعۃ الوداع بھی آنا ہے اور عید کی نماز بھی ہونی ہے, تو اس میں بھی مہربانی فرمائیں, تعاون جاری رکھیں. DC صاحب نے خیال کیا ہے نا سر, بڑی مہربانی ہے. دیکھیے آپ نے ملتان کی انتظامیہ میں پچھلے 2 مہینوں میں بہت اچھا کردار خریداری سینٹر میں رات پڑے, مہنگائی آج ہو گئے اور آپ نے 2 ملتان کے چیئرمین بھی بہت شریف آدمی لگائے. میاں جمیل صاحب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, اکرم چاول بھی ہے, اور امید کرتے ہیں کہ ایک چیئرمین جو ابھی آنا مارکیٹ کمیٹی کا, وہ بھی میرے خیال میں آپ ان کی طرف کوئی شریف اور اچھا آدمی لگائیں گے. باقی انتظامیہ کا آپ شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے بہت, آپ کی بڑی مہربانی ہے. اچھا مسلم صاحب, یہ کاشتکاروں کا جو ایک تحفظات ہے کاشتکاروں کے, ڈیزل اور پیٹرول کی جو قیمت کم ہوئی ہے, عالمی منڈی میں کم ہوئی ہے, اس کے مطابق یہاں پاکستان میں کم نہیں ہوا. دوسرا سر DAP اور یوریا کی کھادوں کی قیمتیں بہت زیادہ غلط بات کر رہے ہیں. جتنا ریلیف دیا گیا ہے ماضی تاریخ میں اتنا ریلیف نہیں ملا بھیا. ایک گو میں اتنی ریلیف آپ پہلے دکھا دیں مجھے کب ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ, شکریہ. آپ نے پوری دنیا میں جیسے کہ پاکستان کرونا وائرس کو فیس کر رہا ہے, پوری دنیا سے وینٹیلیٹر, کوئی اس کا ٹیسٹنگ لیب پاکستان میں آنے کی امید ہے تاکہ